बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम्दो सना रब काबा की, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। सारे जहान उसके हैं, सब जहानों का वो मालिक है। यौम आखिरत का, यौम हिसाब और हमारे सब के जो अमाल हैं उसी की तरफ जाने हैं, वही हमारा हिसाब करने वाला है। उसके बाद दरूदो सलातो सलाम आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनके आल पे, उनके अहले बैत पे, उनके असहाब पे, खुलफाए राशिदीन और उसके बाद जो भी अजमाइन तबा ताबईन औलिया अल्लाह सबको उसका इसाल सवाब हो। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा आज का प्रोग्राम इस्लामी तालीमात रूहानी महफिल जनाब डॉक्टर अल्लामा प्रोफेसर हाफिज हफीज़ुर रहमान बगदादी मद्दज़िल्लाली दाम बरकातहू, चेयरमैन अदारा फैज़ानुल कुरान लाहौर के साथ हैं। वो हमारे मेहमान हैं। आजकल उम्मत मुसलमा पे मैं ये सवाल तो नहीं कहता, लेकिन मुश्किल वक्त है कि आज हमारा हर किस्म का जो भी कोई शख्स हैसियत मुसलमान जो अपने आप को कहता है वो कोई गलत काम करता है या कोई ऐसा काम सरजद होता है, तो हम उसको फौरन हमारे ऊपर हमारे दीन के साथ वाबस्ता करके, मुंसलिक करके, दीनी अमाल को ज़ाहिर करके, तो हमें बदनाम तो मैं नहीं कहता, हमारे अमाल ऐसे हैं तो हदफ तनकीद बनाया जाता है। अभी हालिया वाक़यात पाकिस्तान में एक उलमा मौलाना, दूसरे मौलाना, तीसरे मौलाना, अजीब सी बातें हुई। तो हमने डॉक्टर साहब से पिछली दफ़ा भी उन्हें बात की थी, आज फिर उस पर बात करेंगे, उसी तसलसल को जारी रखेंगे। ये ऐसा क्यों है, क्यों है ये? कभी कोई मुफ्ती साहब हैं, उनके साथ वो एक टिकटॉक्स की जो ख़वातीन हैं वो थप्पड़ मारती हैं, गाली देती हैं, तजलील करती हैं, तो कहा जाता है कि ये बस एक ज़ाती मामला था। दूसरे एक मौलाना उठते हैं, वो किसी खातून को कहते हैं मैंने इसको दोबारा इसको शोबिज़ से छुड़ा के तो इसको अपने पास ले आया हूँ। तो वो तीसरे दिन वही खातून उनके बारे में कोई ऐसी बात कह देती है। क्यों ऐसे होता है? तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2 दिन में बड़ा एक वो हमारा एक प्रोटेस्ट है, उसकी वजह से बड़ा बिजी था, तो आपसे मैंने हस्बे जो वादा था वो मैं नहीं पूरा कर सका, तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, इंतहाई माजरत चाहता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब, पिछला भी हमने प्रोग्राम वहीं से तसलसल शुरू किया करना है आज हमने, कि ये क्यों ऐसे मामले हो रहे हैं, कैसे ये नहीं, रोजाना एक नया मसला आगे आ रहा है, और फिर जब आते हैं तो अचानक इतने आ जाते हैं कि फिर अगर फिर जब खामोशी होती है तो फिर कुछ महीने खामोशी रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इमामी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व औलियाई सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हमारे तमाम सुनने वाले देखने वालों को भी सलाम कबूल हो। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान मजीद में आता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो कि लोगों में से निकाली गई हो। खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी बनी नूह इंसान के अंदर से तुम्हें मुंतखब किया गया है, तुम्हें चुना गया है। किस काम के लिए? अमरे बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। यह उम्मत जो है, जिसको उम्मत वस्त भी कहते हैं और उम्मत मुस्लिमा भी मशहूर और मारूफ नाम है, और मिल्लत वाहिदा भी इसको कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा मिल्लत वाहिदा है। इकबाल ने भी कहा था मनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी, ईमान भी एक, अल्लाह भी एक, काबा भी एक, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें। हम ये जो हालिया एक
طوفان بدتمیز دیکھا ہے، اور یہ مہینہ 2-3 کے بعد آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ایک ایسے طوفان سا ابھرتا ہے، اور پھر اس کے بعد خوب اس کے اوپر لہدیں ہوتی ہے، سوشل میڈیا چیختا ہے، پرنٹ میڈیا چیختا ہے، الیکٹرانک میڈیا چیختا ہے، یوٹیوب کے اندر بہت کچھ انداز تکلم، گفتگو، واہیات، تبصرے بے شمار ہوتے ہیں، اور بالآخر جس طرح غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے، پھر ایک مدت کے بعد، ایام کے بعد، مہینوں کے بعد پھر یہ چیز ریلیز ہو جاتی ہے، اور معاملہ پھر کوئی اور ایشو لے کر شروع ہو جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، ہمارا ٹمپریچر جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے ایمان کا۔ کبھی آپ یہ دیکھیں گے، یہ صرف پاکستان کے اندر یہ پرابلم ہو رہے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے اسلام کو لے کر کبھی بین المذاہب کی جنگ ہمارے ہاں لڑی جا رہی ہے، کبھی ہمیں فرقہ واریت کی جنگ میں لڑایا جا رہا ہے، کہیں ہمیں کردار کشی کی جنگ میں لڑایا جا رہا ہے۔ ہر صورت میں کسی نہ کسی پہلو سے ہمارا جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے بحیثیت مسلم اور بحیثیت پاکستان۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، کبھی کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دہشت گردی میں، کہیں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی چھوٹے واقعات ہیں میڈیا اس کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس میں میڈیا کا فائدہ کیا ہے۔ ایک خبر آپ نے دے دی اور وہ خبر 24 گھنٹے ٹریول ہوتی رہتی ہے۔ کبھی آج تک ہمارے یہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، انہوں نے کبھی خیر کی خبر کو عام نہیں کیا، بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کیا، لیکن ہر وہ خبر جس میں اسلامائزیشن یا پاکستانیت کے اگینسٹ بات ہوتی ہوگی اس کو یہ اچھال کر بیان کریں گے، اس کا تبصرہ مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہم جی لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں۔ اویئرنس تو یہ ہے کہ آپ دین حق کی بات کریں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کریں، شان رسالت کی بات کریں، لیکن اس کے اوپر ہماری خاموشی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جس طرح مفتی صاحب کا واقعہ رونما ہوا، مفتی صاحب کے واقعے کے ساتھ کئی مفتی بے نقاب ہوئے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر مکتبہ فکر کے بے نقاب میں، اور ایسی ویڈیو لنک جو میں نے پرسنل آپ کو بھیجی ہیں، جو مجھے بھیجی گئی ہیں، کہ میں تو آپ کو بلکہ بھیجتے ہوئے آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے نیچے لکھا تھا معذرت ہے، کہ یہ ہماری اخلاقیات تقاضا ہی نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے۔ ایک مفتی صاحب نے کل وضاحت کی ہے، انہوں نے وہ فرانزک لیبارٹری چیک کرائی ہے تو بندے کو پرچہ بھی کرا دیا، جنہوں نے کیا وہ ہے ہی جعلی غلط، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کاٹ کے بنایا ہے، انگلینڈ سے فرانزک لیبارٹری، ان کے وسائل تھے، ان کے پاس وہ پیسے تھے، انہوں نے کروا دیا۔ ایسے ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈر کے مارے، شرم کے مارے، ندامت کے مارے ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، اور میں نے آپ کو وہ کلپ بھیج کر نیچے معذرت لکھی تھی کہ مناسب تو نہیں، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جی اب جب فرانزک رپورٹیں آئیں گی میڈیا کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے، گردن کسی کی، سر کس کا، ہاتھ کس کے، پاؤں کس کے، ٹانگ کس کی، یہ ممکنات میں شامل ہے، اور ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ آپ مختلف کارٹون دیکھتے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ ویڈیو کی جگہ جو آڈیو ایگزیکٹ ایسے لگے گا کہ یہ بندہ ہی گفتگو کر رہا ہے، ایسے ایپ آ چکے ہیں، ایسے ویب بھی آ چکی ہیں، ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کہ آپ کی نقالی ایسے کریں گے کہ بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ آپ خود ہی گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بناوٹی دور آ گیا ہے، ملمہ کاری والا دور آ رہا ہے، اور اس دور میں انتہائی محتاط آپ کو رہنا ہوگا، انتہائی احتیاط سے چلنا ہوگا، پھونک پر قدم رکھنے ہوں گے، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں صدیوں پہلے قرآن نے کیا کہا، سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا یہ کسی کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے سنی سنائی بات آگے پہنچا دی۔ اب مجھے بتائیں کہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنی سنائی خبر آگے لگ جاتی ہے۔ وہ جو سنسی خیز مواد یا مٹیریل ٹرانسفر کر رہی ہیں، اس کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ وہ چیز ان کی بکے گی، وہ اپنی مارکیٹ ویلیو یا اپنی ریٹنگ کو بڑھا رہے ہیں۔
لیکن ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ دنیا کا ایک طبقہ ایسا ہے جس نے اس وقت پاکستان کو فوکس کیا ہوا ہے، جس نے اس وقت پاکستان کی مذہبی قیادت کو، پاکستان کے مذہبی میٹر کو، پاکستان کی عوام کو فوکس کیا ہوا ہے، اسلام اور پاکستان کو فوکس کیا ہوا ہے، اور اس فوکس کے اوپر ان کی نظر ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو اٹھانا ہے، کس طرح اس کو گرانا ہے، تاکہ وہ پھر وہ پرنٹ جب آ جاتا ہے اس کو وہ سیو کر لیتے ہیں۔ جب وہ سیو کر لیتے ہیں تو اس کو ایک ایسے موقع تک رہنے دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی یہ چھوٹے 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 مالیکیول جو ایٹم ہیں ان کو وہ پھینکنا شروع کر دیں گے، اور جب بھی کہیں بات ہوگی وہ کہیں گے یہ دیکھیں یہ ان کا کریکٹر ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ اسلام کی نشات ثانیہ کریں گے، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ انقلاب لائیں گے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا دین سچا ہے، ان کے بارے میں کیا، وہ کلپ لا کر نئی نسل کو دکھا دیں گے۔ ان کے پاس سیف ہے، ان کے پاس ایسی میموری ہے کہ اس کو سیو کر کے وہ ایک ٹیم میں بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے۔ ہمیں نہیں خبر کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے فیوچر کو تابناک نہیں تاریخ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی تاریخ کو غلط اور سلط کر رہے ہیں۔ مثلا چند دنوں سے میں مختلف پی ڈی ایف مجھے لوگوں نے بھیجے، اچھا اس کے اندر مختلف قسم کی جو تحریریں ہیں، مختلف قسم کی تحریریں جس میں اکابرین اور اصاغرین اسلام کے اگینسٹ لکھی گئی، بلکہ یہاں تک ایک کلپ چل رہا ہے، آپ کے نظر میں ضرور آیا ہوگا، انڈیا کا ایک کلپ ہے کہ اس بندے نے قرآن مجید ساتھ رکھا ہے اور اس کے 4-5 سپارے نکال کر اس نے کہا اب میں نے قرآن مجید کو صحیح کر دیا ہے، یہ سپارے اس میں فالتو تھے، ایسے پھاڑتا ہے، وہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مسلک جو ہے وہ فلاں میرا مسلک ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، حیران کن بات نہیں ہے کہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے تو اس کو عزت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا عزت والی رات کون سی ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جس رات یہ نازل ہوا اس رات کی اللہ تعالی نے فضیلت یہ رکھ دی کہ اس رات میں چند منٹ جاگنا 100 سال اپنا 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن 1000 مہینوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اس کا کیا 1000 مہینوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کی جو عزت اور عظمت ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ جو اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے یعنی حافظ ہیں، قاری ہیں، علامہ ہیں، مفسر ہیں، مفکر ہیں، محقق ہیں، مدبر ہیں، سب کو مفتی ہیں، شیخ ہیں، شیخ الاسلام ہیں، سب کو ہم رگڑ رہے ہیں۔ جبکہ اس کے اگینسٹ اگر آپ غور کریں گے، پینٹ کوٹ والے بھی ہیں، ٹائیوں والے بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، تو کسی ایک کے عمل سے آپ نے یونیورسٹیاں بند کر دی، آپ نے کالج بند کر دیے، آپ نے ان اداروں کو ختم کر دیا، واقعہ ہوا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن یہ واقعات جس کو اسلام کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے پھر اس کی تاریخ بنتی جاتی ہے، اور ایسی تاریخ کہ جب آنے والی نسل آتی ہے جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اور پیار ہے، وہ فوراً نکالیں گے یہ ہے وہ لوگ جو اسلام کو ماننے والے، ان کا یہ چہرہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات عرض کروں، ابھی آپ نے جیسے فرمایا اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ حق کی فتح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کی فتح ہے۔ ایک شاعر ہے، اس کا شعر تھا، حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہ ہوا، حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہ ہوا، تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا۔ یہ ہمارے اصل مسئلہ اعمال کی بات بھی ہے، ہمارے کردار کی بات بھی ہے، ہمارے اخلاق کی بات بھی ہے کہ ہم جو اصل ایک وزٹنگ کارڈ بندہ رکھتا ہے اس میں میں لکھتا ہوں، میرا اپنا نام لکھتا ہوں، میں اپنی ڈگری لکھتا ہوں، میں آپ اس کا یہ لکھتا ہوں، اس کا ایڈریس لکھتا ہوں، ٹیلی فون نمبر لکھتا ہوں، تو وہ میری پہچان بتاتا ہوں میں اپنی۔ اب میں لکھا ہو کہ ایم اے عربی، اور وہ بندہ مجھ سے پوچھے کہ آپ عربی لکھ سکتے ہیں، میں کہا نہیں۔ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ بھئی آپ نے ایم اے عربی لکھا ہوا ہے؟ میں لکھا ہوا ہے بھائی، یہ بس تم دیکھو میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یورپ میں یا کسی بھی جگہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کسی کو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے، تو میں تو کہتا ہوں کہ جب تک ہمارا کردار ہی نہ ہو ہم کسی بندے کو کیا بتا سکتے ہیں۔ ہمیں اسی لیے روبہ زوال ہیں کہ
जैसा कि आपने फरमाया कि मुफ्तियान, उलमा, शयूख, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कैसे उस तरफ नहीं जा रहे। ठीक। अच्छा, आप ये देखें, इस तरह भी आप फरमा रहे हैं कि दिन ब दिन हम ज़वाल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिम उम्मत को तो अल्लाह ताला ने ये एजाज बख्शा है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक हक युज़हिरहू अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून वकफा बिल्लाहि शहीदा। ये आयत जो है दो मकाम पर मुख्तलिफ आखिरी लफ्ज के साथ है। चाहे काफिर इनकार कर दे, चाहे मुशरिक इसको बुरा ही क्यों ना समझे, वो दीन जो दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ही तमाम अदियान पर गालिब रहेगा, आएगा नहीं, गालिब रहेगा। आज भी सियासी निजाम अगर डिस्टर्ब होता है तो लोग कहते हैं किस निजाम के अंदर पनाह है, तो उनको सोचना पड़ेगा इस्लाम का जो सियासी निजाम है उसके अंदर पनाह है। मुआशियत तबाही की तरफ जा रही हो तो देखेंगे इस्लाम का जो मुआशियत का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग और मजबूत और मुस्तहकम है। तो जिस भी पहलू से आप इस्लाम को देखेंगे, इबादत का मामला हो, मुआमलात का मामला हो, अखलाकियात का मामला हो, तो इस्लाम से बेहतरीन कोई भी डेफिनेशन मजहब नहीं कर सकता। हर जगह कुछ ना कुछ अधूरी बातें मौजूद है। पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर को क्यों कुरान ने कह दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या आपकी जिंदगी जो है ये पूरी कायनात के लिए उसवे हसना है। आप देखें, एज ए जर्नैल आपका अंदाज देख लें, एज ए मुनसिफ आपका अंदाज देख लें। जब आप कहते हैं कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी ये अमल करेगी तो वो भी सजा की हकदार होगी, तो ये क्या जुमले हैं? कोई मुझे बताएं कि बड़ी आला इख्तियार पर कोई बैठकर इस तरह के जुमले इख्तियार कर सकता है, कह सकता है, इजहार कर सकता है, बयान कर सकता है। आप एक जज भी थे, आप एक आलिम भी थे, आप एक रसूल भी थे, आप एक नबी भी थे, फिर पर्सनल लाइफ में आज आप एक शोहर भी थे, आप एक बाप भी थे, आप एक नाना भी थे। तो आप इस पहलू से देखेंगे, आप एक खामद भी थे, आप एक ससुर भी थे, दामाद भी थे। तो वो तमाम क्वालिटीज जिसकी जमाना तकाजा करता है, वो सारी क्वालिटीज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती हैं, और आपने वो उम्मत को डिलीवर कर दी। अगर आज उम्मत उसको फॉलो करेगी, उसको लेकर चलेगी, उम्मत कामयाब है। अगर आज उम्मत फकत नाम के लिहाज से नारा लगाएगी, नारा रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब अमल की बारी आएगी तो वो जनाब अपनी सफ को छोड़ देगी, तो फिर उम्मत ने ज़वाल पजीर तो होना है। हम क्यों ज़वाल पजीर हैं? इसलिए ज़वाल पजीर हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारके खुरान होकर। हमारे पास एक इतना बड़ा मौजज़ा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, हम तो उस मौजज़े को मिर्जा साहब संभाल नहीं सके। बयान क्या कर रहे हैं? हम उस मौजज़े का वो एहतराम कर ही नहीं सके जो इसका तकाजा करता है। कुरान के तकाजे हैं चार। सबसे पहले कुरान को पढ़ा जाए, सबसे पहला तकाजा कुरान का, उसको पढ़ा जाए। कितने के लोग हैं जो कुरान को रेगुलर पढ़ती हैं जी, ये तो बताइए। फिर तकाजा है उसको समझा जाए। कितनी उम्मत मुस्लिमा है जो कुरान को समझने की कोशिश करती है। फिर तकाजा तीसरा कुरान का, उस पर अमल किया जाए। बताएं कितना के ये इस तकाजे को पूरा कर रहे हैं। फिर चौथा है कि कुरान की तशहीर की जाए। कितने के लोग हैं जो कुरान की तशहीर कर रहे हैं? अब ये चार कुरान के तकाजे हैं, और चारों तकाजों को अगर हम शार्ट लफ्जों में ले जाएं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तबलीग कर दो अगर तुम्हारे पास मेरी एक भी निशानी पहुंची हो, एक भी आयत पहुंची हो। अब मुझे बताएं कि हमारे कितने के ऐसे हलके हैं, कितने के ऐसे दानश्वरों की मजलिसें हैं जहां पर कुरान की आयत चाहे वो एक हो, जहां हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे वो एक हो, उसकी तशरीह, उसका तर्जमा या उसका वियन कौम को हम देते हो, अपने हल्का अहबाब को देते हो। हम अपनी बातों से आगाज करते हैं, अपनी बातों में इख्तिताम करते हैं। जब हमारी मजलिस हमारी अपनी जाती ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक होगी, अगराज के मकासद के मुताबिक होगी, तो फिर हमारा तो यही हाल होगा। हमारा
دیکھیں ہمارا جو پیچ اپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے جس کو آپ کہیں گے پولیٹیکل نظام ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ مفادات کا پیچ اپ ہے. مذہبی جماعتیں آپس میں، مذہبی جماعتیں جو ہے وہ اتحاد نہیں کرتی، وہ اپنے مخصوص مقاصد کی خاطر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. تو جو آپ نے پیغام ڈلیور کرنا تھا، اپنا اثر چھوڑنا تھا، وہ تو آپ کا غائب ہو گیا. پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر کی بات ہے، میں ایک ہمارے بڑے نامور قسم کے ہیں وہاں پر ایم ایل اے، وہ قرآن اٹھا کر کہہ رہے تھے میں آپ کے ساتھ ہوں. اب آپ خود جج کر لیجئے. اور دوسرے دن کہا نہیں جی میں تو ان کے ساتھ ہوں. تو جب آپ کا یہ معیار ہو جو کہ آپ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے نا، آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک آئیڈیل کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ فقط دنیاوی اقتدار کی خاطر جب یہ کریں گے تو پھر وہ شروع میں جو میں کہتا آیا ہوں، بلا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے داموں نہ فروخت کرو. تو آیتوں سے مراد جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہے، وہاں قرآن اور حدیث کا جو آپ نے سٹیٹس بنایا ہوا ہے وہ بھی تو شامل ہے اس میں. یعنی اس سٹیٹس کو آپ اپنے آپ کو کیوں سستے داموں سیل کر رہے ہو؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو مکس نہ کرو. یعنی تم کہاں پہ کھڑے ہو اور تم انہی کے ساتھ چٹخلے، انہی کے ساتھ لطیفے، انہی کے ساتھ بات، اور اگر وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی پھر ٹھیک 2 4 5 10 منٹ کے بعد انہی کو گالی گلوچ شروع کر دو گے. تو زوال ہمیں کیوں ملا؟ زوال اس لیے ہمیں ملا کہ ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں تضاد ہے. ہم اپنی آئیڈیالوجی کو مضبوط نہیں کر سکے، ہم اپنے کریکٹر کو مضبوط نہیں کر سکے، ہم اپنے لینگویج اور اپنے قول اور فعل اور جو افعائی عہد تھا اس کو نہیں کر سکے. ہم بھی اس سیاست کے رواں کے اندر ہم بیٹھ گئے ہیں، جس کو ہم خود کہتے ہیں یہ گندا عمل ہے. عمل گندا نہیں تھا، گندا اس کو کر دیا آپ نے. میدان تو بڑا خوبصورت میدان تھا. میرے آقا میں نے ایک مضمون لکھا وہ آپ کو بھیجوں گا کہ صلح حدیبیہ مجھے ملا جی. پڑھ لیا. اچھا مجھے آپ بتائیے کہ صلح حدیبیہ میں جو سیاسی فتح ہے، یہ جملہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دنائی اور حکمت کی صلح کی ہے، جس میں ایک پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، صرف ایک پوائنٹ. انہوں نے کہا، مکے والوں نے آپ سے، اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ میں آ جائے تو مکے والے مانگیں گے تو واپس دے دیا جائے گا. اگر مدینہ سے کوئی مکہ چلا جائے تو مدینہ والے مانگیں گے واپس نہیں ہوگا، مکے نہیں دے گا. اب یہ شرط بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے جی. لیکن وہ جو ایک بہترین سیاستدان ہے جن کی دور تک رسائی ہے، وہ اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. اور جو اس وقت موجودہ لوگ تھے جن کی رسائی کم تھی، وہ سارے کے سارے سیخ پا ہو گئے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک بغیر جنگوں کے جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اتنی تیزی سے پہلے نہیں پھیلا تھا. وجہ کیا ہوئی؟ اس کا رزلٹ نکلا کیا؟ رزلٹ اس کا یہ تھا کہ جو مکہ سے بھاگ کر مدینے جاتے تھے، جب مکہ والے مانگتے تھے تو سفر تھا مدینہ سے لے کر مکہ کا کم سے کم 2 دن تو لگتے تھے نا. جی جی. وہ 2 دن میں اس کو دیکھتے تھے کرتا کیا ہے. وہ وضو کرتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ سجدے میں جاتا تھا، وہ ادب کے ساتھ ملتا تھا، وہ اچھا سلوک کرتا تھا، صبر کا مظاہرہ کرتا تھا. جب واپس آتا تھا، اچھا وہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، یار یہ تو بندہ بڑا عجیب ہے، ہم اس کو مار رہے ہیں، اس کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور یہ بندہ اس حد تک کمیٹڈ ہے کہ دیکھو اس کا رویہ. اور جب واپس آتا تھا مکے میں تو مکے والے پوچھتے تھے یار وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھی ہم غلطی میں ہیں، یہ ہم سے بہتر ہے، یہ ایک خدا کو سجدہ کر رہا ہے، یہ ایک رسول کی بات کو مان رہا ہے. ہم نے پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا، اس نے استنجا بھی کیا ہے، اس نے مٹی کے ساتھ اپنے پیشاب کو خشک بھی کیا ہے، اس نے ہاتھوں کو دھویا ہے، اس نے کلی بھی کی ہے. وہ جو سارے امور تھے جب انہوں نے دیکھنا شروع کیے تو وہ جو جا کر کس نے دعوت دینی تھی اور واپس آ جانا تھا، وہ اس کریکٹر کو دیکھ کر، ایک کریکٹر کو دیکھ کر سینکڑوں مسلمان ہوتے ہیں. بلکہ میں یہاں یہ کہتا ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم لکھ کر بھی لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کریکٹر تیار کیے تھے، کردار. ان کرداروں کے ذریعے آپ نے ایک دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. آج بھی ہم نے کریکٹر تیار نہیں کیے، کتابیں تو لکھ دی ہم نے لیکن کریکٹر نہیں تیار کیے. وہ کریکٹر تھا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کریکٹر تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ کریکٹر تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، وہ حضرت ابو ہریرہ، وہ حضرت سلمان فارسی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ کریکٹر تھی۔ امام حسن، امام حسین، یعنی اگرچہ وہ بچے تھے تب بھی وہ سیکھنے والے تھے، انہوں نے ایسا نظام وضع کیا کہ لوگوں نے ان کو فالو کر دیا۔ اب دیکھیں امام حسنین کریمین کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، ابھی وہ چھوٹے تھے بالکل ہی، 6-7 سال کی عمر میں، تو ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہے تھے، نئے وہ صحابی نئے نئے اسلام قبول کیا تھا، وضو نہیں صحیح کر رہے تھے۔ اب دونوں نے سوچا کہ ہم ان کو اصلاح کیسے کریں، تو دونوں چلے گئے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام اللہ علیہ، کہنے لگے چچا جان، یہ کہتے ہیں میں وضو صحیح کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں دونوں میں صحیح کس کا ہے۔ تو حسنین کریمین آپس میں وضو کرنا شروع کر دیا اور وہ دیکھ رہی ہیں، دیکھتے دیکھتے ان کو محسوس ہو گیا یہ صحیح کر رہے ہیں، مجھ سے غلط ہو رہا ہے۔ اس وقت جب ان کی اصلاح ہو گئی، پھر کسی سے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا تو والد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ اسی گھر کا خاصہ ہے کہ یہ تبلیغ تنقید کی شکل میں نہیں کرتے، اصلاح کی شکل میں تبلیغ کرتے ہیں۔ تو جب آپ تبلیغ کو تنقید کی شکل میں کریں گے تو امت جو ہے وہ قطرے قطرے بٹ جائے گی، اور جب آپ تنقید اصلاح کی شکل میں کریں گے تو امت جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے گی۔ یہ ہمیں انداز دیا گیا تھا۔ جی آپ نے اصلاح کی بات کی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک ملک اکبر ساقی صاحب کی کتاب ہے، اس میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ کسی عالم دین تھے کوئی، انہوں نے ان کو فون کیا نورانی صاحب کو کہ ہم مل کر ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں، اور اس میں کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ میں ابھی جوان میرا ہے تو مجھے کوئی اصلاح کی ضرورت پڑے گی آپ سے، اور ایسے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں مسکرائے اور کہا ہاں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کیوں اصلاح کی ضرورت ہے؟ کسی وہ جی میں تو بہت بڑا عالم ہوں اور مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کا کردار اور قول و فعل جو ہے اس میں تضاد ہے۔ وہ خیر بہت بڑے ہیں، ابھی میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا، ان کا نام لیتا ہوں۔ آج بھی دونوں پرسنالٹی میں نے چونکہ یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، تو ایک فوت ہو گیا، دوسرے باحیات ہیں۔ باحیات ہیں۔ تو وہ جب میں نے سارا پڑھا نا، تو اس کے بعد پھر میں نے کوئی مزید ان کے بارے میں پڑھنا، کیونکہ میں ان کو 74-75 سے جانتا بھی ہوں۔ تو جب میں نے دیکھا نا، تو میں نے کہا کہ یہ جو اللہ والے لوگ ہیں نا، وہ ظاہری تو چلو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کو سیاستدان کہہ سکتے ہیں، بہت آپ کا سیاستدان تھے، بہت عالم تھے، علامہ تھے، ان کا طرز بیان اپنا تھا، لیکن ان کی جو ہوتی ہے نا وہ دید، جو دیکھنے کا انداز، وہ کبھی کبھی ان کے الفاظ بڑے پورے بعد میں فٹ آتے ہیں کسی بھی حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ کردار سب سے بڑی چیز ہمارا کردار ہونا چاہیے، اور ہم دوسروں کو کیسے متاثر کریں جب ہمارا کردار یہ ہو کہ ہماری آئے روز ہمارے مفتیان، ہمارے جن کو ہم ابھی دیکھیں پیر صاحبان ہیں، تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی پیر صاحبان کی، ان کے صاحبزادے کسی کی شادی تھی بائی کی، سنا 8 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے اس شادی پہ، خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ، سو ان کے اوپر پیسے پھینک رہے تھے، اور وہ گدی ہمارے پاکستان کی بہت بڑی مشہور و معروف گدی ہے، اور اس گدی کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ کہتے بھی رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے کیا، لیکن جب یہ آگے جو ان کی اولاد ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور جب یہ لوگ ہم کسی کو دوسرے کو دیکھیں کہ میرے جیسا بندہ جو جاہل ہے وہ کہتا ہے جی پیر صاحب نے یہ کام کیا میں کیوں نہ کروں۔ اقبال نے کہا نا کہ ہے دونوں کی پرواز اسی ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، 100% ہے کہ وہ پیران ان کا ایک بڑا نام ہے تاریخ پاکستان کے اندر، اور کئی مقامات کے اوپر نام ہے، لیکن ان کے جو وہی بڑوں کے ہیں، وہ بڑوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں۔ وہ بڑے جو تھے وہ تو لالٹین کے اندر بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے، یہ تو ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں اور ان کی کمائیوں کو لٹا رہی ہیں مختلف جگہوں پر، ان کے بیٹھنے کا سٹائل، ان کے چلنے کا سٹائل، ان کے
اور کئی چیزیں ان کے باہر آ جاتی ہیں. جی 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 لیکن مختصر بات یہ ہے، اگر آپ اس پہلو پر آئیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے مشائخ نے کیا کیا. مشائخ کے پاس اتنے بڑے وسائل تھے، اتنے بڑے وسائل، اگر یہ چاہتے تو ان وسائل کے ذریعے یونیورسٹیز قائم کر جاتے. جی اتنے وسائل تھے. اور یقیناً جو سابقہ بزرگان دین گزرے ہیں آج بھی ان کے مزارات کے ساتھ مساجد ہیں، اور مساجد کے ساتھ یونیورسٹیز ہیں، اور بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے فیض یاب حاصل ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاکستان کے اندر کھرب پتی مشائخ ہیں، لیکن انہوں نے یونیورسٹیز یعنی ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں کی، ہسپتالوں کی طرف توجہ نہیں کی. اگر یہ صرف دونوں کام کر جاتے، ایجوکیشن، دین کی ایجوکیشن اور طب کی ایجوکیشن عام کر جاتے، یقین کر لیں کہ اس وقت کم سے کم عالم اسلام بھی بالعموم اور پاکستان بالخصوص ترقی کی ٹاپ پر موجود ہوتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ سپیس رکھی. ہم ایک آدھا ادارہ، میں یہ نہیں کہوں گا اب بنے ہیں، ایک دو ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ادارے بھی اس چال پر چل رہے ہیں جو چال آلریڈی دنیا داروں کے پاس موجود ہے. اگر یہ بہت ساری گدیاں یہ کام کر رہی ہوتی تو آج یہ سارے گدی نشین مشائخ ان کو اپنے پیچھے لے کر چلتے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ یہ گدی نشین خود بھی طب کے ماہر ہوتے، خود بھی سائنسدان ہوتے، خود بھی بہترین سکالر ہوتے. لیکن وہ اس قسم کے پہلو نہیں ہے. وہ خود انہوں نے زہر کے مرا ہوا شکار کھا رہے ہیں، خود مارنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، اس شکار سے استفادہ کر رہے ہیں اور نوچ نوچ کر گدوں کی طرح اس مال کو، اچھا پھر دنیا سے چلے جائیں گے، مال بیکار پڑا رہ جائے گا، مزارات بن جائے گا، مزارات کے اوپر گلے بن جائیں گے اور پھر نظام چلتا رہے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ انقلاب، جو تبدیلی جس چیز کو اسلام لے کر ہے وہ کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، میں اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کئی دفعہ، اور میں کہتا ہوں کہ مدینہ سے بہترین سرزمین کوئی بھی نہیں، مقدس کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے. خود میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مکے کو فضیلت دی ہے اس سے ڈبل مدینے کو فضیلت دے. بالکل ڈبل یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. مکے کی ایک مد، یعنی آپ سمجھ لیں جہاں کلو کا وزن ہوتا ہے، مکے کا ایک مد ہو، مدینے کے 2 مد میں برکت دے. لیکن جب اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے، مبادا کہ وہ تم سے سن کر تم سے آگے نکل جائیں. آپ حیران نہیں ہوں گے کہ وہ صحابہ جو مدینہ منورہ کی گلی کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے چھوڑ دیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو لے کر وہ وہاں سے نکلے. پھر وہ کہاں ساؤتھ ایشیا تک پہنچ گئے، افریقہ تک پہنچ گئے، ہندوستان، ادھر بنگلہ دیش، برما، ادھر ان علاقوں کے اندر وہ پیغام لے کر وہ صفے اٹھائے، اونٹوں پر سفر، گھوڑوں پر سفر، بے یار و مددگار، اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے کہیں گے یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا پیغام فلاں فلاں علاقے تک پہنچایا. یہ وہی صحابہ ہے جو چائنا تک پہنچی ہیں، یہ وہی صحابہ ہے جو افریقہ تک پہنچے ہیں، یہ وہی صحابہ ہے جو بنگلہ دیش اور ہندوستان کے آخری کونے تک پیغام لے کر گئے. یہ وہی صحابہ جن کے مرہون منت ہم ہیں کہ ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں، وگرنہ آج ہم عمرہ کرنے یا حج کرنے نہ جاتے، آج ہم مدینہ مکہ میں اسلام قبول کرنے جاتے. آج یورپ کے اندر جو اسلام موجود ہے یہ ان صحابہ کا مرہون منت ہے. ان صحابہ کی دعوت کو تابعین نے اٹھا لیا، تابعین سے تبع تابعین نے اٹھایا، تبع تابعین سے ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین اٹھاتے گئے، اور پھر ایسے ذوق، شوق، ایک جذبے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. آج لوگ حیران ہیں اس کے اوپر کہ ہم وہ جو چند بندے پیغام لے کر اٹھے تھے، آج ان کا پیغام شرق و غرب تک موجود ہے. اور اس سے بھی عجیب بات وہ کہتے ہیں، اقوام مغرب کہتے ہیں کہ جس طرح کی آواز مکہ کی مسجد میں آتی ہے اسی طرح کی آواز دنیا کے ہر کونے میں آتی ہے. ایسا نہیں کہ مکے کی آواز اور دنیا کے دوسرے کونے کی آواز میں فرق ہو. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک آیت پڑھی گئی تو پوری دنیا کے اندر جہاں سے بھی آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر کی اذان میں اگر الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ میں آپ کو ملے گا تو ہر جگہ جہاں بھی فجر کی آواز آئے گی الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہوگی.
जमात खड़े होने पर कद कामत सलात की जहां सदा बुलंद है वहां पर हर जगह वो सदा मौजूद है। उन लोगों ने इस अजमत रफ्ता को जिंदा रखा था। हमने तो उनके दिए हुए पैगाम की पैच वर्क नहीं कर सके। हमने क्या करना है, हमने उसी निजाम की जो तोड़ फोड़ थी उसकी तस्हीर नहीं कर सके। जी अभी आपने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जब पैगाम दिया कि जो यहाँ नहीं है उनको भी ये पैगाम दो। हज्जतुल विदा भी वो खुतबा वही है कि जो यहाँ मौजूद नहीं है उनको, और फिर कहा कि वो सुन के आपसे। मेरा एक अपना ज़ाती वाक़या है, ये 1981 वाक़या। मैं मक्का में था, हज का मौसम था तो गर्मी थी, और मक्का में जो हज के मौसम में हम लोग को पानी की बोतल वो देते थे, एहराम बांधा होता था, दिन में 6-6 7-7 बोतलें पीते थे। तो मक्का में 3-4 रियाल की 5 रियाल की बोतल देते थे। कई दफ़ा ठंडा गर्म ऐसे होता था, लेकिन हम लोग देते थे। वहाँ से हम मिना में पैदल जाते थे उस वक्त। आजकल तो बड़ा सहूलतें हैं, उस वक्त हम पैदल जाते थे। तो वो कोई 20 किलोमीटर का फासला था, बीच में सुरंग से गुजर के, तो हम पैदल जाते थे, बीच में पीते थे। उसके बाद हम लोग जब हज खत्म हुआ, मुज़दलिफ़ा वगैरह कुर्बानी हो गई, वो शैतान को कंकरियाँ ले ली, तवाफ़ अलविदा किया, फिर हम मदीना में चले गए। तो मदीना में वो पानी की बोतल 1.5 रियाल की मिलती थी, जो नॉर्मल प्राइस थी पूरे सऊदी अरब में। तो हमने वो बोतल ली, वो बुजुर्ग थे बैठे हुए दुकान से, तो उन्होंने मुझे हमें उनका 1.5 रियाल दे। तो मैंने उन्हें अरबी में पूछा कि या शेख अंत नसीहत अल कीमत अल अक्तर मिन, उसने कहा ला किफ। मैंने कहा कि अना फी मक्का हम लना सात 5 रियाल 6 रियाल। ला ला अना जीरान अल मोहम्मद, अना मोहम्मद अबी अब्दुल्ला जारी। वो जार कहते हैं वो जो पड़ोसी हैं, तो वो तो मेरे जार हैं, वो बिल्कुल नजदीक है मेरे। तो मैं यौमुल क़ियामा, उसके लफ्ज ये थे, उसका तर्जुमा ये था मेरे जो कि जो क़यामत वाले दिन मुझे मोहम्मद पूछेगा कि तुमने मेरे जो दयूफ आए थे उनसे पैसे ज्यादा लिए। अब यकीन करें कि मेरी उस वक्त उम्र जो है ना वो ऐसे 22 साल 21 साल उम्र थी। तो मेरे जहन में एक चीज आई कि ये बंदा 10 रियाल भी मांगे लोग देने को तैयार है। ये अगर दिन में 100 बोतल बेचता है तो 150 की बेचता है, इसको 100 रियाल आमदन है, ये 200 है, ये 500 या 1000 रियाल आमदन करेगा। यही वक्त है हज का, उसके बाद लोग कम होते हैं। लेकिन इसका ईमान देखें, ये क्या कह रहा है कि मोहम्मद अबी अब्दुल्ला मेरे पड़ोसी हैं, मैं उनका पड़ोसी हूं। वो क़यामत वाले दिन मुझसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि तुमने मेरे मेहमानों को जायदुल कीमत क्यों ली। और हम इतने करोड़ों खर्च करके पाकिस्तान से लाखों आते हैं, हज करने जाते हैं, उसके बाद जाकर उसी कपड़े की कीमत 3 दफा ज्यादा लगा के लोगों से रमजान में इतना कुछ करते हैं। तो बात फिर वही इखलाक और किरदार की आ गई ना। तो इसी वजह से उम्मत जो है जवाल का शिकार हो गई है। वरना मुसलमान जो हैं, ये इनको जो सबक दिया गया है वो सबक ये है कि अपने से बेहतर, अपने से ज्यादा, अपने से दूसरे को तरजीह दो। तो ये इस्लाम का अखलाक है मामलात के बारे में। तो जब हमने इन चीज़ों की तरफ तवज्जो छोड़ दी और अपने मफादात की जंग लड़ना शुरू कर दी, तो फिर इनफरादी सतह हो मुस्लिम कम्युनिटी या इज्तमाही सतह हो, इलाकाई सतह हो या मुल्क की सतह हो, तो मुसलमान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, आजकल एक बड़ा हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा मीडिया में बात चल रही थी, वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया वो कपड़ों का और वो औरतों का। मैं कहता हूँ कि औरतों का लिबास को तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, बता दिया है कि औरतें अपने जिस्म को ढांप के रखें, और कैसे रखें, जिसमें वो बिल्कुल उनके जो बाइज्जत तरीके पे पर्दा होना चाहिए। लेकिन उसी जगह फरमाया अल्लाह ताला कि मर्द को भी अपनी निगाह नीचे रखने का भी है। जो हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर 5 साल 4 साल की बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ जुल्म होता है, उसमें कपड़ों का किधर कसूर है? कपड़े कौन से पहने? जो खातून बच्ची मर गई, उसकी लाश को दबा दिया गया, दफन कर दिया गया, और नेक्स्ट डे कब्रिस्तान से उसकी लाश को कुछ दरिंदों ने उठाया और उसके साथ ज्यादती की। कफन से ज्यादा मुकद्दस लिबास तो दुनिया में कोई नहीं। और हमने उसके ऊपर कहा है कि देखें, वज़ीर आज़म साहब ने ठीक कहा, लेकिन इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इन लोग जो पकड़े जाते हैं इनको छोड़ना नहीं चाहिए, खा वो इमाम हो, खा वो मुफ्ती हो, खा वो कोई भी हो, जब तक
جب تک اسلامی جو پنشمنٹ کا نظام ہے، اسلام کا پنشمنٹ کا نظام، جب تک وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، شہادت کا چیپٹر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اطلاق سزا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری بہتری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے جب ہم لوگ کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، ہم لوگ اس نظام پہ آتے ہیں، تو وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہوئی ہے، اس نے ایک بار کہا تھا جی کون سا فقہ ہم نافذ کروائیں، کہ اگر وہ فقہ حنفی پہ آتے ہیں تو جو مالکی ہیں وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں، اہل تشیع اور کچھ کہیں گے، دوسرے کچھ کہیں گے، اسی طرح پھر وہ سارا مسئلہ پھر یعنی اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہوا ہے، ہمیں صحیح جو اسلام کی جو روح ہے ہماری، جو ہمارے اکابر کی، وہ تو ہم لے ہی نہیں رہے ہیں نا، وہ تو ہم سن ہی نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے ہیں نا۔ اب سعودی عرب تھا، وہ کتنا بڑا، سب سے بڑا اسلامی ملک بنا تھا، آج ان کے وہ جو قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، جو اس کے پاس لیڈنگ آف پاور تھی نا، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جو وہ مسلم امہ کی لیڈنگ نہیں کر رہا، وہ خود اپنے ہی نظام کے حد تک ہی سمٹ رہا ہے۔ بہرحال تو محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت بڑا وقت دیا ہے اور ہم ان کے مشکور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو کا جو حاصل مقصد ہے وہ یہ ہے، ہمیں اپنا کردار، اخلاق، رویہ، لین دین کے معاملات یہ بہتر کرنے چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں سے پیدا کیا ہے، جس پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم رات کو چوری کرتے ہیں مگر ہماری پیشانی پہ لکھا نہیں جاتا، ہم حرام کھاتے ہیں لیکن ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا جاتا، ہم پھر جب کبھی کوئی ایسی ذلالت، یہ جو لواطت، دوسرا تیسرا کام آتے ہیں، یہ اس وقت آتے ہیں کہ جب ہم حد سے تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو ہمیں وارننگ آتی ہے، یہ سزا نہیں ہے، ابھی سزا تو ادھر آگے ملے گی نا جا کے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا کردار، اخلاق، رویہ، معاملات اور دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، تبھی جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور، میں کہتا ہوں کہ ہم بیٹھ سکیں گے۔ سرخرو ہونے والی بات تو بڑی دور کی بات، وہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیسے ہے، لیکن سامنے جا کے کم از کم منہ دکھانے کے قابل ہی ہو جائیں کہ یار اب ہم نے تو بہت کچھ کیا لیکن اور کچھ نہیں، ہم نے کوئی لوگوں کے ساتھ تھا ٹھیک تھا۔ تو میں آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی، ڈاکٹر صاحب آخری کلمہ، کوئی نصیحت، کوئی ایڈوائز؟ تو ہمارا تو ہمیشہ جو میرا اپنا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اور جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 حدیثیں میں چاہوں گا کہ آپ تک، قارئین سامعین تک میں پہنچاؤں آپ کے توسط سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام پیش کیا ہے، وہ لوگ جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو میرا سلام پیش کرنا، اور ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کو قبول کرتے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وبرکاتہ اور الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے ہمیں، فرمایا کہ اے اللہ ان کو سر سبز و شاداب رکھنا، جو میری دعوت کو سنے پھر اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ مجھے بھی اور آپ کو دعا ہے، اس امت کو دعا ہے، کیا؟ اے اللہ ان کو سر سبز و شاداب رکھنا۔ امیجن یو کہ سر سبز شاداب کوئی بھی نہیں رہتا، عمر کے لحاظ سے بندہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، درخت، حیوانات، ہر چیز، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے مطابق جو چلتا ہے وہ زندہ ہے تب بھی سر سبز و شاداب، اور اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی قبر بھی سر سبز و شاداب رہتی ہے۔ یہ دعا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ عمل۔ پھر میرے ایک بس تھوڑا سا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری جان، ہمارا مال، ہم سے سب کچھ لے لے، صرف ہمیں حضور کی ایک جھلک دکھا دے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہی زمانہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تن، من، دن فدا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک جھلک مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین،
ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اب سب کو خدا حافظ. اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. آپ سب کو میرا سلام پیش. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.